मेरा नाम दिया है। हम लोग लाहौर के एक अच्छे इलाके में रहते थे और घर भी हमारा अपना था, क्योंकि मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम थे और इनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, जिससे हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे बाबा ने हम लोगों को जिंदगी की हर सहूलियत और हर खुशी दी थी। हम दो बहनें और एक भाई थे, जबकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरे बाबा हम तीनों से बहुत मोहब्बत करते थे और इन्होंने हमारी खुशी के लिए सब कुछ वो किया था जो वो कर सकते थे। उन्होंने हमें अच्छी तालीम दिलाई थी और अच्छी जिंदगी दी थी। हम तीनों बहन भाई अपने वालिदैन के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। वैसे हमारा ताल्लुक एक गांव से था और मेरे अब्बा के सारे आबा और अजदाद गांव में ही रहते थे। हमारे बस कुछ रिश्तेदार ही गांव में मौजूद थे, लेकिन अब्बा की नौकरी शहर में थी, इसलिए हम लोगों ने शहर में आकर रहना शुरू कर दिया। और फिर थोड़े ही अरसे में मेरे अब्बा ने यहाँ शहर में अपना घर बना लिया था। हमारे बाकी रिश्तेदार हैसियत में हमसे थोड़े से कम थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उन लोगों को उस चीज का एहसास नहीं हमें दिया था। मेरे अब्बा के दो भाई, जबकि एक बहन थी। उनकी बहन की शादी तो शहर में ही हुई थी, लेकिन उनका शौहर भी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, जबकि मेरे अब्बा के दोनों बड़े भाई गाँव में ही रहते थे। उन लोगों की जमीनें थी और उन्हीं जमीनों से जो थोड़ा बहुत आता, उन्हीं से उनका गुजारा चल रहा था, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी। उन लोगों को पढ़ाई का ज्यादा शौक नहीं था, इसीलिए वो तरक्की नहीं कर पाए थे। जबकि मेरे अब्बा को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और उन्होंने अपने घर वालों से जिद करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। वो शहर में रहते थे और बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी, जिसकी वजह से उन्हें शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और फिर हमारी जिंदगी बदल गई थी। मेरे अब्बा से जहां तक मुमकिन होता था, वो अपने भाइयों की मदद की कोशिश भी करते थे। उनके दोनों भाई उनसे बड़े थे, इसलिए उन्हें अपने अब्बा का दर्जा देते थे। यहाँ तक कि मेरे बाबा ने अपने हिस्से की जमीन भी अपने दोनों भाइयों के नाम कर दी थी, क्योंकि अब्बा को वहां से कुछ भी नहीं चाहिए था। हमारा अपना शहर में घर था और हम लोग यहाँ पर अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। हमारा तो कभी कभार वहां जाना होता था जब कोई शादी वगैरह होती थी, या फिर उन लोगों से मिलने के लिए हम लोग जाया करते थे। ऐसे में हम लोगों ने जमीन का क्या ही करना था, इसीलिए मेरे अब्बा ने अपना हिस्सा अपने दोनों भाइयों के नाम कर दिया था, ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। इसके अलावा जब कभी उन्हें पैसों की भी जरूरत होती थी या फिर किसी भी मदद की जरूरत होती, तो मेरे अब्बा कभी भी पीछे नहीं हटते थे। यही वजह थी कि उन सब में बहुत इत्तेफाक था। मेरे ताया मेरे अब्बा से और हम लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरी फूफो का हमारे घर आना जाना रहता था। मेरी फूफो क्योंकि अपने तीनों भाइयों से सबसे छोटी थी, इसीलिए उनके बच्चे अभी छोटे थे, जबकि मेरे बड़े ताया का एक ही बेटा था और उनकी दो बेटियां थी, और छोटे ताया उनकी एक ही बेटी थी। ऐसे में खानदान तो मेरे अब्बा कहीं पर भी हमारे रिश्ते नहीं कर सकते थे। मेरे अब्बा ने यही सोचा था कि हम दोनों बहनों की शादी यही शहर में कर देंगे, जबकि मेरे छोटे भाई के लिए वो अपने भाई की बेटी को लेकर आएंगे, और किसी को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। मेरे अब्बा ने बचपन में ही मेरे भाई का रिश्ता बड़े ताया की बेटी से तय कर दिया था और सभी लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। मेरे ताया तो इस बात को भी मेरे अब्बा का एहसान ही मानते थे कि उन्होंने उसका उनका एहसान करते उनकी बेटी को अपनी बहू बनाने का फैसला किया था। लेकिन मेरे अब्बा का यही कहना होता था कि वो जो कुछ भी अपने घर वालों के लिए करते हैं, वो कोई एहसान नहीं करते, बल्कि ये उनका फर्ज है और वो अपनी खुशी से ये सब करते हैं। मेरी अम्मी ने भी कभी कभी इस बात पर कोई एतराज नहीं किया था, जबकि मेरे भाई को ये बात मालूम थी कि उसकी बचपन में मंगनी ताया की बेटी से हुई है। अब्बा ने बचपन में ही ये बात उसे इसलिए बताई थी ताकि वो अपने आप को जहनी तौर पर हमेशा तैयार रखे और किसी और के बारे में ना सोचे, और अगर वो किसी के बारे में सोचे तो उस लड़की के बारे में सोचे जो आगे जाकर उसके मुस्तकबिल में उसकी हमसफर बनेगी। और ऐसा ही हुआ था। जब से मेरे भाई को ये बात मालूम हुई थी,
तब से वो उसी के बारे में सोचता था। और इसका फ़ायदा ये हुआ था कि मेरे भाई को भी मेरे ताया की बेटी पसंद थी और उसे इस रिश्ते पर कोई भी एतराज़ नहीं था। लेकिन मेरे बाबा का कहना था कि सबसे पहले वो अपनी बेटियों का फ़र्ज़ अदा करेंगे और उसके बाद ही अपने बेटे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मेरा भाई अभी कॉलेज में था और इसकी पढ़ाई चल रही थी। मुझसे छोटी मेरी बहन और हम दोनों यूनिवर्सिटी जाया करती थी। मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था, जबकि मेरी बहन ने अभी यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया ही था। मेरे बाबा ने और मेरी अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। बाबा का यही इरादा था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो फ़ौरन ही मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि मेरे बाबा ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की थी और हमें ज़िंदगी की हर आसाइश दी थी। ऐसे में मैंने भी ये सबसे अहम फैसला अपने माँ बाप पर ही छोड़ा था। मैंने यही फैसला किया था कि वो मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे वो कबूल होगा। इसलिए मेरी अपनी कोई पसंद नहीं थी और ना ही मैंने कभी किसी को पसंद किया था, क्योंकि ये फैसला मैंने अपने माँ बाप के हवाले किया था। और जिस इंसान का भी मेरे लिए इंतखाब करते वो वही इंसान मुझे कबूल था, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करके उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे बाबा पुरानी सोच के थे या फिर वो हम लोगों को पसंद का एहतराम न करते, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पसंद मेरे अम्मा अब्बा की ही पसंद थी। पढ़ाई के 2 महीने रह गए थे, उसके बाद मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती। ऐसे में मेरे बाबा ने अपने एक दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। अम्मी ने मुझे रिश्ते के बारे में पूरी तफसीलात बता दी थी, जिसके साथ मेरा रिश्ता मेरे बाबा ने करने का सोच लिया था। वो मेरे बाबा के ही दोस्त का बेटा था और अम्मा का कहना था कि उनका इकलौता बेटा है और अपनी पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। अम्मी का कहना था कि उनके घर वालों का यही कहना है कि शादी के बाद वो यहीं पर रहेगा और यहीं पर अपने बाबा के साथ काम करेगा। मेरे बाबा को ये रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब लगा था और वो लोग अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। उनके घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कर मेरे बाबा चाहते थे कि वो हम बेटियों की शादी ऐसे घरों में करें जहां पर हमें जिंदगी की हर सहूलत मिल सके। और वैसे भी मेरे बाबा का कहना था कि उन लोगों को जानते हैं, उनके दोस्त हैं, ऐसे भी मैं वहां खुश ही रहूंगी। और उनका बेटा भी पढ़ा लिखा था। मुझे भी इस बात पर कोई भी एतराज नहीं था। मैंने लड़की की तस्वीर देखी थी, देखने में भी खूबसूरत था और मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। वो मुल्क से बाहर ही था जब उसके घर वालों ने आकर रिश्ता पक्का कर दिया था और मंगनी की अंगूठी मुझे पहनाकर चले गए थे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जैसे ही उनका बेटा वापस आएगा तो वो शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। बाबा को भी अभी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने भी कुछ वक्त मांगा था, क्योंकि उन्हें तैयारी करने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ही था। फिर इसी तरह मेरी मंगनी हो गई थी, मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई थी और फिर मैंने घर पर रहना शुरू कर दिया। कभी कभार मेरा यूनिवर्सिटी का चक्कर लगता था या कभी कभार मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने फिरने चली जाया करती थी। मेरे मंगेतर का कभी कभी मुझे फोन आता था और थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। हाल अहवाल के बाद वो फोन बंद कर देता। उसकी बातों से मुझे इसका अंदाजा हो गया था कि वो इंसान अपने काम को सबसे ज्यादा अहमियत देता है और फजूल की गुफ्तगू करने में उसे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। मुझे उसकी ये आदत अच्छी लगी थी। वो मुझसे सिर्फ काम की ही बात करता था, उसके बाद फोन बंद कर देता। मुझे भी फजूल की लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का कोई भी शौक नहीं था और ना ही मुझे ये चीज पसंद थी, क्योंकि अभी सिर्फ मंगनी ही तो हुई थी और मंगनी की बुनियाद पर मैं किसी से भी इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कर सकती थी। ये तो अच्छा हुआ था कि वो खुद भी ऐसा ही था, वरना तो मैं ये सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी कि मैं उससे क्या कहूँगी और ऐसे कैसे मैं बिना किसी मजबूत रिश्ते के लंबी चौड़ी गुफ्तगू किया करूँगी। क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी सहेलियों को देखा था तो ऐसा ही होता था कि वो अपने मंगेतर से पूरी पूरी रात बातें करती थी, जबकि मुझे ये बात
बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और ये मेरे लिए अच्छा हो गया था कि मेरा मंगेतर वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने रिश्ते से खुश थी और घर में थोड़ी बोर बहुत शादी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि अम्मी का कहना था कि मेरे ससुराल वालों का फोन आया था और बहुत जल्दी मेरा मंगेतर वापस आने वाला है, और फिर उसके बाद वो शादी की तारीख लेने आ जाएंगे। और जब से मेरी मंगनी तय हुई थी, उसके बाद कुछ अजीब से वाकयात मेरे साथ हो रहे थे। आए दिन मुझे किसी रॉन्ग नंबर से फोन आता था और कोई इंसान मुझसे यही कहता था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। शुरू शुरू में तो मैंने उसकी तमाम बातों को नज़रअंदाज करके उसे मना कर दिया था और उसका फ़ोन काट देती थी, उसके मैसेजेस का भी जवाब नहीं देती थी। लेकिन अब ये सिलसिला बढ़ता जा रहा था और अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। जब मैंने एक दिन उससे बात करने का इरादा किया, ये सोच करके कि मैं उसे अच्छे तरीके से समझा दूंगी कि मेरी मंगनी हो चुकी है, ऐसे में वो मुझे परेशान करना बंद कर दे। और फिर एक दिन मैंने वैसा ही किया। मैंने सिर्फ फ़ोन किया था और उससे तफसीली बात की थी और उससे यही कहा था कि जो कोई भी है, उसके दिल में मुझे लेकर जो भी जज्बात है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी मंगनी ना हुई होती तो मुमकिन था कि इस बारे में मैं सोचा जा सकता था, मैं उसकी बात सुनकर लेती। लेकिन अब इस तरह से मैं सिर्फ इस उस एक शख्स, अनजान शख्स की मोहब्बत की खातिर अपने घर वालों को के मान को तो नहीं तोड़ सकती थी ना। मेरा रिश्ता तय हो चुका था और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली थी। ऐसे में मैं किसी गैर इंसान की खातिर अपने बाबा को शर्मिंदा नहीं करवा सकती थी, जबकि उस लड़के का कहना था कि वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। वो मुझे रिश्ता खत्म करने पर मजबूर करता था। यही कहता था कि मैं इस लड़के से मंगनी खत्म कर दूं और वो फौरन मेरे घर रिश्ता ले आएगा, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा और किसी को भी इस चीज का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती थी जब मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था। मैंने तो इस वक्त भी कभी किसी को पसंद नहीं किया था और ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने अब्बा के सामने किसी लड़के का जिक्र करूं। तो और अब जबकि मेरा रिश्ता तय था, तो ऐसे में ये इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर सकती थी मैं? और वैसे भी वो लड़का मुझसे मोहब्बत करता था, मैं तो उसे जानती तक भी नहीं थी कि उसकी मोहब्बत उसका जाती मसला था, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कहना था कि अगर मैंने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया और मैं उसे ना मिली तो अपनी जान दे देगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर कुछ सोचते सोचते मैंने अपना फ़ोन कुछ दिनों के लिए बंद करने का सोचा। ये सोचा कि मेरा नंबर कुछ दिन बंद रहेगा तो मुमकिन है कि वो पीछे हट जाए, और मुझे नहीं मालूम था कि उसने मुझे कहाँ देख लिया। जबकि उसके कहने के मुताबिक उसने मुझे मेरी दोस्तों के साथ एक होटल में देखा था और वहीं में उसे अच्छी लगी थी, और फिर बहुत कोशिशों के बाद उसने मेरा नंबर हासिल किया था और मुझसे एक मर्तबा मुझे मिलना चाहता था। लेकिन मैं उसे मिलने की बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं थी और ना ही मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करना चाहती थी कि जिसकी वजह से मेरे घर वालों के इज्जत पर कोई भी हर्फ आता। और फिर इसी तरह से मैंने अपने मोबाइल कुछ दिनों के लिए बंद करके रख दिया था। मेरे ससुराल वाले घर शादी की तारीख तय करने के लिए पहुंच गए थे। उनका यही कहना था कि कुछ दिनों तक उनका बेटा बाहर के मुल्क से वापस आ जाएगा, और इसीलिए उस शादी की तारीख तय करने के लिए हमारे घर आए थे। दोनों खानदानों ने मिलकर एक मुनासिब सी तारीख रख ली थी और तारीख इसी महीने के आखिर में रखी गई थी। सब लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी और मेरे लिए बहुत सारे तोहफे तोहफ़ भी मेरे ससुराल वाले लेकर आए थे। अम्मी की और मेरे बहन भाइयों की खुशी का तो कोई जैसे ठिकाना ही नहीं था। जैसे ही तारीख तय हुई, उस दिन के बाद से उन्होंने शादी की तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। और फिर अगले ही दिन मेरी बहन
کہ نمبر پر میرے منگیتر کا فون آتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میرے نمبر پر فون کر رہا ہے، لیکن میرا فون بند تھا، اسی لیے اس نے میری بہن کے نمبر پر فون کیا تھا۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا، تو میں نے اس انسان سے بچنے کے لیے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ جانے کتنے ہی لوگوں نے مجھے فون کیا ہوگا، میری سہیلیوں بھی مجھے فون بار بار آئے ہوں گے، اور سبھی لوگ پریشان بھی ہو رہے ہوں گے۔ میں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا تھا، یہی کہا تھا کہ میرے فون میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے حقیقت تو نہیں بتا سکتی تھی نا، کہ کوئی مجھے پسند کرنے لگا ہے اور مجھ سے محبت کے دعوے کرنے لگا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے ہی اس کے دل میں میرے لیے کوئی بھی ایسی ویسی بات آئے، اسی لیے میں نے اس بات کو یہیں پر ختم کر دیا۔ پھر اگلے ہی دن میں نے اپنا نمبر دوبارہ سے آن کیا تھا، اور جیسے ہی میں نے دوبارہ سے فون کھلا، دوبارہ سے رانگ نمبر سے فون آنے شروع ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب اگر میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو واقعہ میں اب وہ اپنی جان لے لے گا۔ کہ میں کس عذاب میں پڑ گئی تھی۔ ایک مرتبہ تو میں نے سوچا تھا کہ اس بارے میں بابا کو بتا دو، وہ خود ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، لیکن میں انہیں بالکل بھی اس سچویشن میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت سارے کاموں میں الجھے ہوئے تھے۔ بھائی کیونکہ میرا چھوٹا تھا، اس لیے سارے انتظامات شادی کے میرے بابا کو ہی کرنے تھے۔ وہ اپنے کاموں کی وجہ سے پریشان تھے، اوپر سے اگر میں بابا کو اس سر پھرے کے بارے میں بتا دیتی تو مزید پریشان ہو جاتے۔ اب جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میں خوف میں اور مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ پاگل انسان میری شادی میں آ کر کوئی تماشا ہی نہ کھڑا کر دے۔ میں نے بہت مشکل سے اسے یہ بات سمجھائی تھی کہ میں اسے کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ تھوڑی ہی دنوں بعد میری شادی تھی، اور اسے اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی رکھنا ہوگا، کیونکہ میں اس کی محبت کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ بہت کوشش کے بعد آخر کار اسے میری بات سمجھ آ گئی تھی، پر اس نے مجھ سے اپنا راستہ الگ کر ہی لیا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے میں اس مشکل زندگی میں اس سے مشکل وقت میں زندگی گزار رہی تھی۔ یہ میں ہی جانتی تھی، اس انسان کو، اس جذباتی انسان کو سمجھانا اور اس کی باتوں کو برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور اب یہ بھی شکر تھا کہ وہ میری شادی کا سن کر خود ہی خاموش ہو گیا تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر کافی ہوتی تھی کہ وہ انسان جو کل تک اپنے مرنے کی باتیں کر رہا تھا، آج اتنی خاموشی سے کیسے بیٹھ گیا۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، میرے لیے تو یہ خوشی کا ہی باعث تھا کہ وہ اپنی اس بات سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا۔ اب میں سکون سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی، ورنہ مجھے ساری زندگی یہی افسوس رہتا کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، یا پھر میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، اور پھر شادی کا دن قریب آ گیا۔ میرا منگیتر ملک واپس آ گیا تھا۔ شادی کی تقریب اور سارے فنکشن بہت اچھے سے سر انجام پا گئے تھے، اور میں رخصت ہو کر اپنی سسرال آ گئی تھی۔ سسرال میں سبھی لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا تھا، جبکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لے کے آئی ہیں۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنی محبت کرنے والے لوگ ملے تھے۔ رخصت ہو کر جب میں اپنے سسرال آ گئی تھی تو کچھ رسموں کے بعد مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں وہاں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑے ہی انتظار کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا، اور مجھے دیکھ کر اس نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت سا تحفہ دیا تھا۔ کچھ باتیں ہوئی تھی جب اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران اور پریشان ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے کہا تھا کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے تک اس کے دوست کی بیوی بن کر رہنے کا ناٹک کرنا ہوگا، ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور بھلا کوئی اپنی بیوی کو کیسے کسی اور کے ساتھ رہنے کا کہہ سکتا تھا، جب اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں اس کی پوری بات تحمل سے سن لوں اور پھر
اس نے مجھے پوری کہانی سنانی شروع کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا دوست بھی اس کے ساتھ ملک سے باہر تھا اور وہ دونوں وہیں پر مل کر رہتے تھے۔ وہاں پر کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا شوہر بھی بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، کیونکہ اس کے دوست نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے، جبکہ اس کے گھر والوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے میرے شوہر سے پوچھا تھا اور میرے شوہر نے بھی یہی کہا تھا۔ لیکن اب جبکہ اس نے شادی نہیں کی، لیکن اس کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ ایسے میں اس کا جائیداد کا مسئلہ ہے، اور اگر اس کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس نے شادی نہیں کی ہے بلکہ جھوٹ بولا تھا، تو اسے جائیداد پہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی اس بات کا نقصان ہوگا، کیونکہ اس کے دوست نے اس کے ساتھ مل کر ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے، جس میں میرے شوہر نے تو اپنا پیسہ لگا دیا تھا، لیکن اس کے دوست نے بھی ابھی اسے پیسے دینے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے اسے اپنے گھر والوں سے وہ جائیداد ملے گی تو کاروبار میں آدھا حصہ ڈال دے گا، لیکن اگر اس طرح سے اس کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو ایسے میں اس کے گھر والے اسے کچھ نہیں دیں گے، اور پھر میرے شوہر کا جو لگایا ہوا پیسہ ہے وہ سارا ہی برباد ہو جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے اتنے سالوں کی محنت ضائع چلی جائے گی اور اس کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے۔ اس لیے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے صرف ایک ہفتے کے لیے ناٹک کرنا ہوگا اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خود مجھے وہاں سے گھر لے آئے گا اور سب کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ تب اس کا کہنا تھا کہ میاں بیوی ہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایسے میں اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گی تو پھر وہ کس کو اب جا کر اپنا مسئلہ بتائے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی، اور پھر میرے شوہر نے مجھے آخر کار اس بات پر راضی کر ہی دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا دوست ایک شریف انسان ہے اور ایسے میں مجھے اس سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جبکہ میرے شوہر کا یہی کہنا تھا کہ اس کے گھر والے صرف ایک دن کے لیے اس سے ملنے کے لیے یہاں آئیں گے اور پھر اس کے بعد چلے جائیں گے، اور پھر زیادہ سے زیادہ مجھے اس کے گھر میں صرف ایک ہفتہ گزارنا ہوگا۔ اپنے شوہر کی بات پر یقین کر کے میں مان گئی تھی، اور میں اس کے دوست کے گھر جا کر اس کی بیوی ہونے کا ناٹک کرنے کے لیے تیار تھی، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں دن میں جاؤں گی تو اس کے گھر والے سو سوال کریں گے۔ ایسے میں مجھے ابھی کے بھی اس کے گھر جانا ہوگا، کیونکہ اس کے گھر والے کسی بھی وقت وہاں آ سکتے تھے۔ جبکہ میں اس بات پر حیران تھی کہ صبح ہوتے ہی جب سب لوگ میرے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دے گا، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے معاملات کو سنبھال لے گا۔ وہ اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دے گا کہ مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ مجھے میرے گھر چھوڑ آیا ہے، اور باقی سارے معاملات میں اس پر چھوڑ دوں۔ اپنے شوہر کی بات مانتے ہوئے میں اسی رات اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، جب وہ مجھے ایک فلیٹ میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ فلیٹ اس کے دوست کا تھا۔ پہلے تو مجھے بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا کہ جانے وہ انسان کیسا ہو۔ ایسے کسی اور کے گھر میں اس کی بیوی بن کر رہنا میرے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اپنے شوہر کے لیے میں نے یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں اس کے دوست کے گھر آ کر رہنے لگی تھی، جبکہ اس کا دوست واقعی میں شریف انسان تھا۔ اس نے کبھی بھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کے گھر میں اس کے دوست کی امانت ہوں۔ جیسے ہی اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچا دے گا۔ وہاں پر ایک دن رہنے کے بعد مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب مجھے اس گھر میں رہتے پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میرے شوہر کا دیا ہوا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے دوست سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے اب میرے گھر چھوڑ دے، جب اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب وہ مجھے میرے گھر بھی
واپس بھجوا دے گا، کیونکہ میرے شوہر نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ وہ مجھے میرے واپس گھر چھوڑ جائے۔ میں بہت خوش تھی کہ آج میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ میں نے اپنی ساری تیاری مکمل کی تھی اور اس گھر سے نکلی تھی کہ ایک ہفتے کے بعد میں اپنے سسرال جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں جا کر سب لوگ مجھ سے کیا کیا سوال کریں گے، لیکن مجھے اتنا بھروسہ تھا کہ میرا شوہر سب سنبھال لے گا، کہ میں نے یہ سب کچھ اسی کی خاطر تو کیا تھا۔ میرے شوہر کا دوست مجھے نیچے ہی چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ اوپر آتا تو سب لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر واپس آئی تو وہاں میرے ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھتے ہی سب کے سامنے تھپڑ مارا اور کہا کہ شادی کی پہلی رات ہی تم گھر سے بھاگ گئی تھی، اب کیا لینے آئی ہو؟ میں تو اس کی بات سن کر حیران اور پریشان تھی کہ اس نے خود ہی تو مجھے اپنے دوست کے گھر بھیجا تھا اور اب خود ہی سب کے سامنے مجھے برا کہہ رہا تھا، جبکہ میرے بابا سر جھکائے سب کے تانے سن رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی تھی جو پہلی رات ہی شوہر کو چکما دے کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس طرح سے اپنے بابا کو شرمندہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے دوست کے شوہر کو گواہی کے لیے بلایا، کیونکہ اب وہی تھا جو میری بے گناہی ثابت کر سکتا تھا۔ یہاں پر تو کسی کو بھی میری بات پر کوئی بھی بھروسہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے بھی میرے جانے کے بعد سب سے یہی کہا تھا کہ جب وہ کمرے میں آیا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، جبکہ اس نے میرا فون بھی سب کو دکھا دیا تھا کہ میں نے شادی سے پہلے میں کسی سے بات کرتی تھی۔ وہ وہی رانگ نمبر تھا جو مجھے تنگ کرتا تھا، اور میں نے کسی کو گھر میں اس بارے میں اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر تو میرے شوہر نے اسی کو وجہ بنا کر سارے الزام میرے سر ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے دوست کو گھر بلایا گواہی کے لیے، تو اس نے ایک شرط میرے سامنے رکھ دی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کا یہی کہنا تھا کہ اب جب میرا شوہر مجھے طلاق دے گا تو مجھے اس سے شادی کرنی ہوگی، تبھی وہ میرے حق میں گواہی دے گا، ورنہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح ہی مکر جائے گا، اور پھر میرا شوہر طلاق تو مجھے دے ہی دے گا، ساتھ ساتھ میرے گھر والے بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سب لوگ انہیں تانے ماریں گے، جبکہ اس سارے معاملے میں میری کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ میں ایسے کیسے اس کی اتنی بڑی شرط مان سکتی تھی؟ جب میں نے اس سے یہی کہا کہ میں اس کی یہ شرط نہیں مان سکتی، تو اس کا کہنا تھا کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گی تب بھی میرا شوہر مجھے طلاق دے ہی دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں اس کی شرط مان لوں گی تو سب کے سامنے میری بے گناہی بھی ثابت کر دے گا، اور پھر اس کے بعد میں خود اپنے شوہر کو چھوڑ دوں، کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جو انسان اپنے مقصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرے۔ مجھے اس کی کچھ بات سمجھ آ رہی تھی، اور میں نے فی الحال کے لیے یہی سوچا کہ میں اس کی شرط ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے کچھ بھی کر کے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا تھا۔ اپنے سے زیادہ مجھے اپنے ابا کی فکر تھی۔ میں ان کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے ابا کی خاطر میں نے ساری زندگی ان کی عزت کا مان رکھا تھا، کبھی کسی کو پسند کرنے کی گستاخی نہیں کی تھی، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ میرے ابا کو کبھی بھی کسی کے سامنے بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور آج یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں تھی، لیکن میرے بابا میری وجہ سے سب کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے، اور میں یہ سب کچھ بالکل بھی کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے دوست کے شوہر کی بات مان لی تھی اور اسے یہی کہا تھا کہ وہ ایک مرتبہ سب کے سامنے سچ کہہ دے، اور اس کے بعد میں اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اسی وقت جا کر اس نے سب کے سامنے ساری سچائی کھول دی تھی۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ میرے حق میں گواہی دے گا اور سب کو میری بے گناہی ثابت کرے گا، ایسا تو اس نے کیا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ
اس نے کچھ ایسے راز بھی بتائے تھے کہ ایسے رازوں پر سے پردہ اٹھایا تھا کہ جسے سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کے دوست نے میرے ماں باپ اور میرے سسرال والوں کو سامنے پوری حقیقت بتائی تھی کہ یہ سب کچھ میرے شوہر کا اپنا بنایا گیا پلان تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ملک سے باہر ایک ہی جگہ میں دونوں رہتے تھے، اور اسی وقت اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ لڑکی وہ مسلمان نہیں تھی اور اس کا تعلق بھی بیرون ملک سے تھا۔ ایسے میں میرے سسرال والے یعنی کہ میرے شوہر کے گھر والے اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ میرے سسرال والوں نے میرے شوہر کو یہی دھمکی لگائی تھی کہ اگر اس نے اس کی گوری لڑکی سے اس سے شادی کی تو اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے، جبکہ میرا شوہر یہ ساری جائیداد کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا۔ میرے سسرال والوں نے اپنے بیٹے کے آگے بھی یہی شرط رکھی کہ اگر وہ ان کی پسند کی گئی لڑکی سے شادی کرے گا تبھی ہی اسے یہ ساری جائیداد مل سکتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی ان کی پسند کی لڑکی سے وہ شادی کرے گا تو شادی کی رات ہی اسے ساری جائیداد اس کے نام کر دیں گے، اور پھر جائیداد حاصل کرنے کے لیے میرے شوہر نے یہ سارا پلان کیا تھا۔ میرے شوہر کا دوست کا کہنا تھا کہ وہ پہلے اپنے دوست کے ان سارے معاملات میں ساتھ دینے کے لیے بالکل بھی کبھی بھی تیار نہیں تھا، لیکن پھر اس نے بہت کوشش کے بعد اسے راضی کر لیا تھا۔ میرے شوہر کے دوست کا کہنا تھا کہ میرا شوہر جب میری اس سے منگنی ہوئی تھی تو اپنے دوست سے مجھے فون کرواتا تھا، کیونکہ اس کا ماننا یہ تھا کہ لڑکیاں محبت کے جال سے میں بڑی آسانی سے پھنس جاتی ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے دوست سے کہہ کر مجھے فون کرواتا تھا تاکہ میں اس کی محبت میں آ کر اس رشتے سے انکار کر دوں اور اس کا کام آسان ہو جائے، کیونکہ اگر وہ خود انکار کرتا تو اس کے گھر والے اسے ساری جائیداد سے آگ کر دیتے۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ جب اس کا یہی تجربہ کام نہیں کیا تو اس نے دوسرا تجربہ نکالا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے یہی کہا تھا کہ شادی کے بعد اسے 1 ہفتے تک اس کی بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا ہوگا اور بعد میں وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ سب کے سامنے یہی کہے گا کہ میں شادی کی رات ہی گھر سے بھاگ گئی تھی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور ایسے میں ساری جائیداد بھی اسے مل جائے گی اور مجھ سے بھی چھٹکارا حاصل وہ کر لے گا، اور پھر وہ واپس جا کر اپنی اسی پسند کی لڑکی سے شادی کر لے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، اور اسی مقصد کے تحت مجھے گھر سے بیچ دیا تھا، اور پیچھے میرے گھر والوں کو اور میرے سسرال والوں کو اس نے یہی کہانی سنائی تھی کہ میں خود گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ اب وہ ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کا کام ہو چکا تھا، ساری دولت تو اس نے شادی سے رات ہی مل گئی تھی اسے۔ اس کے ماں باپ نے ساری دولت اس کے نام کر دی تھی، اور اسے کیسے بھی کر کے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے گھر والوں کی نظروں میں مجھے اتنا برا بنا دیا تھا کہ میرے شوہر کے دوست کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کام میں اس کا ساتھ نہ دیتا، لیکن اس وقت اس نے اپنی دوستی کی قسمیں دے دے کر اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کی بات مان لی تھی اور ایک لڑکی کی زندگی اور اس کی عزت داؤ پہ لگا دی تھی۔ سبھی لوگ یہ بات سن کر حیران تھے، جبکہ سبھی لوگ اب غصے بھری نگاہوں سے میرے شوہر کو بھی دیکھ رہے تھے۔ میرے بابا نے تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس گھر میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ میرے بابا نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور پھر مجھے میرے وہاں سے گھر کے واپس لے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد میری طلاق کروا دیں گے اور باقی کے معاملات وہ جانے اور ان کے گھر والے جانے۔ ان لوگوں نے کس طرح سے مجھے پھنسا دیا تھا اور میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا، جبکہ بابا کا کہنا تھا کیونکہ انہیں تو اس بات پر بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی بیٹی کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جن سے ان کا سر نیچا ہوتا۔
میں صبر کر کے وہاں سے واپس آ گئی تھی، جبکہ میرے سسرال والوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک کر دیں گے، لیکن اب میرا یہاں رہنے کا کوئی بھی جواز نہیں تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں میرے بابا نے میری طلاق کروا دی تھی اور وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد میرے سسرال میں کیا کچھ ہوا تھا۔ میرے شوہر کے والدین نے اس کے ساتھ کیا 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 تھا میں نہیں جانتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی میری عدت مکمل ہوئی تو میرے شوہر کا دوست، وہی جس نے سب کے سامنے یہ سچ کھولا تھا، وہ اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آیا تھا، اور اس کے والدین میرے لیے رشتہ لے کر آئے تھے، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے بات کر کے یہی کہا تھا کہ اس کہنا تھا کہ جس وقت اس کے گھر میں رہنے کے لیے آ گئی تھی تو اسی وقت میں اسے اچھی لگی تھی، اور میں نے کبھی بھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، کبھی بھی اس سے زیادہ بات چیت کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اسی وقت اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کتنی نیک اور پارسا لڑکی ہوں، اور ایک گھٹیا انسان نے میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ اسی وقت اس نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس کے چنگل سے آزاد کروا کر ہی دم لے گا، کیونکہ وہ میرے لائق ہی نہیں تھا۔ اس لیے جان بوجھ کر اس نے وہ شرط رکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا شوہر میرے لائق نہیں تھا، وہ گھٹیا انسان، میرا تو کیا، کسی بھی لڑکے کے لائق نہیں تھا، اس لیے اچھا تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ جاتی۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی تھی۔ میں اس کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، اور اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا، اور میں نے اسے معاف کر دیا، اور میرے بابا کو رشتہ میرے لیے ہر لحاظ سے مناسب لگا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تھی، میں نے اس لیے ہاں کر دی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایک بیٹی گھر میں طلاق لے کر بیٹھ جائے تو پھر دوسری بیٹی کے لیے بھی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ میری چھوٹی بہن کے لیے رشتہ آنا مشکل تھا، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے، چاہے غلطی کسی کی بھی تھی، لیکن سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں غلطی میری تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس وجہ سے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی پر کسی قسم کا کوئی اثر پڑے۔ اسی لیے میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور پھر سادگی سے نکاح کر کے میں اس گھر سے دوبارہ سے رخصت ہو گئی تھی، اور اپنے گھر آ کر خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی لڑکی کی عزت کے ساتھ کبھی بھی کھیلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت صرف وہ اپنے دوست کی باتوں میں آ گیا تھا، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے میرے حق میں گواہی دے کر سب کچھ ٹھیک بھی کر دیا تھا، اور جہاں بات مجھ سے شادی کی تھی تو یہ اس نے اپنی غلطی کی تلافی کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ میں واقعی میں اسے اچھی لگی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، اور اس کی محبت کا اندازہ مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گیا تھا۔ میری زندگی دوبارہ سے سنور گئی تھی، اور میں اپنے گھر پا کر خوش ہو رہنے لگی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا جب میرے شوہر نے ایک دن مجھے یہ بتایا کہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے دوست نے اسی لڑکی سے ملک سے باہر جا کر شادی کر لی تھی، لیکن اس لڑکی نے صرف اور صرف دولت کی خاطر اس سے شادی کی تھی۔ اس نے اس کی ساری دولت اس سے لے لی تھی، اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، اور اب وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کے پاس خود کا نہ تو کوئی گھر ہے اور نہ کوئی نوکری۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ زندگی ایسا کھیل کھیلتی ہے کہ وہ دوبارہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور ایسا ہی کچھ اس انسان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اور میری پاک دامنی پر اس نے انگلی اٹھائی تھی، تو قسمت نے پھر اسے اس ایسا منہ کے بل گرایا تھا کہ اسے اپنے کیے کی بہت اچھی سزا مل گئی تھی، اور آج وہ پچھتا رہا تھا
اور اس نے ایک اچھی لڑکی کو ٹھکرا دیا تھا، ایک ایسی لڑکی کے لیے جس نے صرف اور صرف اس کا استعمال کیا تھا۔ لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ مجھے تو اس سے بہترین انسان مل گیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی، لیکن اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی خراب کر دی تھی۔ اور پھر مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ اگر ہم سے کچھ چھن جاتا ہے تو ہمیں اس سے بہترین نواز دیا جاتا ہے۔